बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। दुनिया में इस वक्त आपको काफ़ी अहम इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ होने वाले हैं और कुछ ऑलरेडी हो रहे हैं। एक तो जनीवा में जो मुज़ाकरात होने हैं ईरान के और अमेरिका के ओमान की सालिसी के ज़रिए, वो इस हफ़्ते में आने वाले हैं। और अगर आप देखें स्विट्ज़रलैंड के शहर म्यूनिख में बहुत ही अहम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 वो हो रही है और 12 से 14 तारीख तक अगर आप उसकी साइड लाइन्स पर देखें तो हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने भी उसके साइड लाइन्स पे काफ़ी अहम मीटिंग्स की हैं, जिसमें से एक बड़ी अहम मीटिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ थी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर ऑब्वियसली जब मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा वहाँ मौजूद होते हैं, रीजनल पीस, ग्लोबल पीस पे बात हो रही होती है, जो आलमी तनाज़ात हैं उनको कैसे उनका रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है, जिसमें इस वक्त रशिया और यूक्रेन का मामला भी है, ईरान और इज़राइल और अमेरिका का जो तनाज़ा है वो भी हमारे सामने है, फ़लस्तीन की सूरत हाल भी हमारे सामने है। सो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में ये बात भी होती है, साइडलाइंस पे बड़ी अहम मीटिंग्स भी होती हैं और बाज़ औक़ात, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन बाज़ औक़ात आपको उसका कुछ अच्छा आउटकम भी नज़र आ जाता है। अभी मिसाल के तौर पे जर्मनी के शहर म्यूनिख में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें अगर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त खिताब जो था वो चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की तरफ से था, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इस वक्त आपको एक टसल नज़र आती है दोनों अतराफ़ की, जी बड़ी ताकत कौन है, सुपर पावर कौन है और सुपर पावर ने कैसे कायम रहना है, यानी कि अमेरिका जो कि इस वक्त ऑब्वियसली कोशिशें कर रहा है। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पर ये भी याद करवाया सबको कि ताकतवर जो ख़ुद को समझता है, ऐसे ख़ुद जितनी भी क़ुव्वतें हैं जो अपने आप को ताकतवर डिक्लेयर करती हैं, उनको दीगर ममालिक के साथ भी अपने आप को थोड़ा सा रवैये के लिहाज से तब्दील करना पड़ेगा। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने तलकीन की कि बड़ी ताकतें अपना रवैया जो है तब्दील करने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट किया है और उन्होंने इसको सर्कस करार दिया है। किस तरीके से वो कहते हैं कि जी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि अमूमन बहुत संजीदा कॉन्फ्रेंस समझी जाती थी, अब इस बार तमाम की तमाम तवज्जो जो है वो ईरान पे मरकूज़ हो गई है और बाकायदा तौर पे ये म्यूनिख सर्कस में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान सेंट्रिक उन्होंने कहा कि हैं इस वक्त, और बाकी जो कुछ यूरोप के ममालिक हैं जिनके ऑब्वियसली रिजर्वेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका की बहुत सी पॉलिसीज़ से, उसमें भी उन्होंने 3 ममालिक का कहा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कि ये इरेलेवेंट हो चुके हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के दौरे पर जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये 2 रोज़ा दौरा है, सरकारी दौरा है, और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं क्रिस्टियन स्टॉकर, उनकी दावत पर ये दौरा हो रहा है वज़ीर आज़म का। उनके साथ मुख्तलिफ़ वज़रा भी मौजूद हैं, जिसमें अगर पहले बात करें हम नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ हैं, मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हैं। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं जहाँ वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बात भी कर रहे होंगे, और ग्लोबल पीस के हवाले से बाकायदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक तकरीब मुनक्किद हो रही है, उसमें वज़ीर आज़म शिरकत भी करेंगे और ख़िताब भी करेंगे। अब दुनिया में आपको ये तमाम इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट है वो ना तो कोई दौरा है और ना ही कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, वो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। ICC T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा टाकरा है वो आज है। इस वक्त एक विकेट इंडिया की गिर चुकी है, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले ओवर में पहली विकेट तो गिर गई, उसके बाद इंडिया की बैटिंग जारी है, लेकिन आज भी वही रवैया था। पाकिस्तान और जो इंडिया भारतीय कप्तान है वो खड़े हुए थे, लेकिन कोई हैंडशेक आपको नज़र नहीं आया। और इससे पहले की जो सूरत हाल रही है, इस मैच से पहले भी जब हमने बॉयकॉट किया था और फिर बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ शराइत जो हैं वो ICC के सामने भी रखी थी, BCCI को भी कन्वे की थी। चलें, ये इंट्रो के दौरान ही अच्छी खबर आ गई पाकिस्तानियों के लिए कि एक दूसरी विकेट भी गिर गई है इंडिया की। तो 2 खिलाड़ी इस वक्त इंडिया के आउट हो चुके हैं, लेकिन ज़रा इसी पे मेरे ख्याल से आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अहम टॉपिक है, बड़ा अहम एक आज बड़े लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन का भी शिकार हो जाते हैं। प्रोफेसर सईदुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब
میچ تو آپ نہیں دیں چلے اپڈیٹس ہمیں مل رہی ہیں, تو یہ واقعی سب سے بڑا ہے. کوئی کانفرنس وغیرہ سے ہٹ کے آج سارے پاکستانی جو ہیں دے آر گلوڈ ٹو دیئر ٹیلی ویژن اسکرینس. سادیہ بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے کھیل انسانی تاریخ کو اگر دیکھیں تو کھیل نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے, اور اگر ہم ماڈرن ایرا کو دیکھیں تو اس کو ہم بولتے ہیں اسپورٹس ڈپلومیسی. اور ٹھیک ہے ابھی میدان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا پاکستان کی لیڈرشپ کی. جس طریقہ سے پاکستانی لیڈرشپ نے, پاکستانی کرکٹ بورڈ نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. یقیناً ایک کانفلکٹ تھا, ایک تنازع تھا کہ پاکستان انڈیا سے کھیلے گا یا نہیں, کیپنگ ان ویو دی اسٹینڈنگ پوائنٹ بنگلہ دیش کے حوالے سے, اور باقی یقیناً ایک اصولی بات تھی کہ کھیل کو کھیل ہی رہنا چاہیے, کھیل کو آپ پالیٹکس کے ساتھ لنک نہ کریں. لیکن بس ہو گیا وہاں سے پولیٹیسائز, تو کیا کرے پاکستان. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ کس طریقے سے, کس میچورٹی کے ساتھ پاکستانی لیڈرشپ نے تمام چیزوں کو مینج کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سپورٹس ڈپلومیسی ان پرنسپل, وہ جو اصول ہوتے ہیں, اس کے تحت میرے خیال سے ایک بڑی کامیابی تھی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ کرکٹ کے لیے, کھیل کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ, بنگلہ دیشی گورنمنٹ, سری لنکن پریزیڈنٹ کی مجھے یہاں پہ تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو. سو میں سمجھتا ہوں کھیل کے میدان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہترین ہے, جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا, پرفیکٹلی فائن, اور جیت ہار ہوتی رہتی ہے, لیکن کھیل کو کھیل رہنا چاہیے اور کھیل کو سیاست کے ساتھ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن دوسری طرف سے اس کو باقاعدہ ہمیں ایک سیاست سے جڑی ہوئی ایک چیز بنا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. اگر آپ آئی سی سی کو بھی دیکھیں, وہ بعض اوقات آپ کو انڈین کنٹرول کرکٹ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. امت شاہ کے بیٹے جے شاہ جو ہیں وہ وہاں پہ ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر وہ ظاہر ہے جو ان کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. ایون بنگلہ دیش کو بھی لے کے, جب بنگلہ دیش نے وہاں پہ انکار کیا انڈیا جانے سے, تو کیا ہوا, ان کا فیصلہ ریجیکٹ کیا گیا اور پھر بنگلہ دیش کو وڈرا کرنا پڑا. اور یہی پاکستان نے بھی سامنے اپنا ایک سٹانس رکھا تھا بنگلہ دیش کو لے کے. لیکن آج ہم کھیل رہے ہیں, سری لنکا کے اندر کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, یہ آج کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جی ہینڈ شیک نہیں ہو رہا. دیکھیے سعدیہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی میں بی سی سی آئی کا جو رول ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ بی سی سی آئی اب شاید آئی سی سی سے سمبولکلی ہیجمون کے طور پہ وہ پلے کر رہا ہے, وچ از ویری بیڈ فار دی کرکٹ. آپ انٹرنیشنل کرکٹرز کو دیکھیں, ناصر حسین کی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا, انڈین کرکٹ کے ایک لیجنڈ, نہ صرف انگلینڈ کرکٹ کے ایک لیجنڈ, نہ صرف انگلینڈ کے بلکہ وہ ایک بہترین سپورٹس مین کے طور پہ مشہور ہیں. اور ان کا آپ سٹانس دیکھیے, انہوں نے کہا کہ سیاست کو دور رکھنا چاہیے کھیل سے, اور جو رویہ آئی سی سی نے پاکستان کے ساتھ روا رکھا, بنگلہ دیش کے ساتھ روا رکھا, سری لنکا کے ساتھ روا رکھا, تو بھائی آپ انڈیا کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں. اب یہ جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں, دیکھیے سادیہ, یہ صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہیں. اگر ہم مودی 1.0 کو دیکھیں, 2.0 کو دیکھیں, 3.0 کو دیکھیں, تو 3.0 بھی آ گیا ہے. یس, آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایکسٹریمزم ہے, ایک اوفینسو. اسرٹیو اپروچ تو پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے, بٹ دس از اوفینسو اپروچ. اچھا, انڈیا میں جو نیشنلزم کا فرور ہے, ٹرسٹ می, جس کی بیک پہ آپ کو یہ ہندوتوا نظر آتی ہے, آپ کو آر ایس ایس نظر آتا ہے, اور پھر مودی نظر آتا ہے, اور مودی اور ہندوتوا مل کے جو اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ مودتوا بن جاتا ہے, یہ آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے. اور کرکٹ میں بھی اتنا بہترین کھیل, اور صرف کرکٹ کیا, باقی کھیلوں کو بھی آپ دیکھ لیں. دیکھیں سارک ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, 2 بلین ہیں جناب یہاں پہ لوگ آپ کے. یہاں پہ تو کھیل ہونے چاہیے تھے, ٹورنامنٹس ہونے چاہیے تھے. ایک طرف لوگ خوش ہوتے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا, اور دوسری طرف سرکولیشن آف کیپٹل ہوتا, پیسہ کمایا جاتا, اکانومی اچھی چلتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بدقسمتی سے جو ہٹ درمی کا رویہ ہے, پرٹیکولرلی انڈین لیڈرشپ کا, بی سی سی آئی کا, وہاں پہ پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہیے. آئی سی سی کو ایکشن لینا چاہیے. دیر نیڈ ٹو بی سم اسٹریٹجی, آئی مین ٹو سے فیئر از فیئر, جسٹس کے ساتھ جانا چاہیے. کوئی طریقہ تو نہیں ہے جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا. آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں مختلف ایونٹس کو اور مختلف انسیڈنٹس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کو کتنے اچھے طریقے سے انالائز کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ جو مختصر فارمیٹ ہے T20, اس میں پاکستان کی پرفارمنس کوئی بھارت کے خلاف کوئی خاصی اچھی نہیں رہی ہے. میں وہ دیکھ رہی تھی کہ 12 کا ہم ہارے ہیں, 2014 میں ہوا, 16 کے ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے انڈیا کے ہاتھوں. پھر وہ 2021 میں اوبویسلی بابر اعظم کو سب کو شاباش دینی چاہیے, انہوں نے جب ٹیم تبدیل کر دی تھی اور پھر انڈیا کو ہرا دیا تھا, تو سب
بہت خوش ہوئے تھے. سو کیا وجہ ہے کہ ہماری انڈیا کے خلاف T20 فارمیٹ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی؟ اچھا سعدیہ دیکھیے آپ پہلے ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھیں, ODI کو دیکھیں اور پھر T20 کی طرف آ جائیں, اسٹیٹسٹکس کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو پہلا یہاں بھی تاریخ کو 2 حصوں میں کیونکہ دیکھیں ہمیں فیکٹس کے ساتھ جانا ہے, ہمیں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ جانا ہے. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا آپ دیکھیے کہ کبھی جیت نہیں پاتا تھا پاکستان سے, اور پاکستان کا جو ہے نا چرچا تھا ہر طرف, جگمگ جگمگ تھی ہماری کرکٹ. نیور دی لیس اگر آپ پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھیں تو انڈین کرکٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اس کی جو ایک وجہ دیکھیے, آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں, آپ کو ریسورسز دینے ہوتے ہیں. پرٹیکولرلی اگر میں T20 کی بات کروں تو یہ جناب گیم ہے نروز کی. ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, اینڈ باقی وہ مجھ سے بہتر سپورٹس مین جانتے ہیں. نیور دی لیس ایک چیز جو میں جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از مائنڈ سیٹ. اے پرسن شوڈ کم ود اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. یہ چاہے میڈیا ہو, چاہے یہ IR ہو, ڈپلومیسی ہو, سپورٹس ہو, جب تک آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے, پرابلم ہے, آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارے کھلاڑیوں کا نہیں ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ امپروو کرنا چاہیے. وی ہیو ڈن اٹ ان دی پاسٹ. ابھی بھی ہم گھبراہٹ زیادہ نظر آتی ہے ہمارے, آتی ہے, لیکن میرے خیال سے ہم اس سے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اوکے, وی ہیو ڈن دیٹ ان دی پاسٹ, ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اپنی غلطیوں کا ادراک جو انسان کرتے ہیں, جو قومیں کرتی ہیں, جو ٹیمیں کرتی ہیں, وہ وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں. جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ ویئر دی problems lies, وہ دیکھیے نا, the fault is not in our stars but in ourselves, so ہمیں خود کے اندر جھانکنا ہے. اور باقی ہمیں اپنے کھلاڑیوں پہ اعتماد ہے جناب, وہ تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. چلے ٹھیک ہے, تم جیتو یا ہارو, لیکن آج تو جیت ہی جائیں پلیز, اللہ کرے. جیت جائیں گے, کھیل جیتے, اسپورٹس مین اسپرٹ جیتے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ انڈینز آر ناٹ شیکنگ دی ہینڈز, آئی مین ٹو سے یہ جیت ہار کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ورتھ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کھیل کو کہاں تک لے کر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کرکٹ کو اور انڈین کرکٹ کی جو آفیشلز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ ایک سیاہ دھبے کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ہار جیت ہوتی رہتی ہے جناب, دس از پارٹ آف دی اسپورٹس, لیکن گرے مت ہیومن ڈگنیٹی سی اینڈ ہیومن ورتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں جی, ذرا تھوڑا میونخ کا بھی رخ کرتے ہیں. بڑی اہم سیکورٹی کانفرنس وہاں پہ جو ہو رہی ہے. اچھا, اوبیسلی ہم پاکستان کی بات کریں گے, وزیر اعظم اور وہاں پہ آرمی چیف سب موجود رہے, بڑی اہم میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. بٹ یہ سیکورٹی کانفرنس جس کے حوالے سے خود ایرانی وزیر خارجہ کا بھی بیان ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی سنجیدہ ہمیشہ سے لی جاتی تھی. کانفلکٹس ہیں مختلف, کس طریقے سے گلوبل پیس کے لیے کام کرنا ہے, ریزولوشن کیسے آ سکتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ اگر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو انہی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی آگے بھی وہ ان کانفرنس میں, اس کے سائلنس کی میٹنگز میں کہیں نہ کہیں ان کو ریزولوشن تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. وائی از دس اے سرکس دس ٹائم, جو ایرانی وزیر خارجہ بول رہے ہیں؟ سعدیہ, میونخ سیکیورٹی کانفرنس دیکھیے 1960s میں اس کی ابتدا ہوئی, اور وجہ کیا تھی؟ there were two blocks during that Cold War era, communist bloc اور capitalist bloc, اور throughout the 20th century this Munich security جو cooperative یہ جو apparatus ہے, security apparatus ہے, it performed very well. اور انہوں نے چاہے وہ سوویتس کے حوالے سے ہو یا باقی ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہوں, تو اس فورم نے بہت اچھا پرفارم کیا. بالکل صحیح ہے. ابھی کا جو ٹائم ہے, جو کنٹمپری دنیا ہے, دیکھیے سعدیہ, ایک طرف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے, ہزاروں کی تعداد میں معصوم انسانوں کو لقمہ اجل کر دیا گیا. دوسری طرف رشیا یوکرین کانفلکٹ ہے, نہ ختم ہونے والی جنگ. وہاں پہ آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وینیزویلا میں جو آپریشن کیا, اور وہاں سے اور دوسری اگر اسی کے ساتھ آپ گرین لینڈ کو دیکھیں تو US پالیسی ٹورڈز گرین لینڈ, what I want to say, ایک ڈس آرڈر ہے, ایک کیوس ہے, ہر طرف ایک انسرٹینٹی ہے, مسٹرسٹ ہے. تو یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ بہت ڈینجرس ہے, یہ بہت لیتھل ہے. اور یقیناً ہر کنٹری اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس کرتی ہے, لیکن نیشنل انٹرسٹ حاصل کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگلوں میں بھی کچھ دستور ہوتے ہیں, کچھ قانون ہوتا ہے, کچھ قاعدہ ہوتا ہے. لیکن یہ پچھلے 4-5 سالوں سے دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید ڈپلومیسی کمزور پڑ گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہو یا اس
کے علاوہ باقی ڈپلومیٹک فورمز ہیں گفتگو جاری رہنی چاہیے, کمیونیکیشن جاری رہنی چاہیے, اور یہ نیگوسیشنز اور یہ ڈپلومیسی ہے جو کہ دنیا کو منجدھار میں سے جتنے جیسے بھی حالات ہوں سٹیئر تھرو کرتے ہیں اور باہر کی طرف نکالتے ہیں. تو یہ جو ایرانین آفیشلز نے کہا, یہ جو باقی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں چاہے وہ ڈپلومیسی پہ ہے, چاہے اس کانفرنس پہ ہے, چاہے یونائٹڈ نیشن پہ ہے, وہ یہ ہے کہ آؤٹ کم نہیں نکل رہا جناب, نہیں نکل رہا, بالکل آؤٹ کم نہیں نکل رہا. رشیا یوکرین کانفلکٹ جاری ہے, اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ابھی بھی جاری ہے, مطلب ہوپ کم ہو گئی ہے. ابھی بھی ٹھیک ہے, ایک طرف ہم سپر پاور کی امریکہ کی بات کرتے ہیں اور مختلف ان کے اتحادی خاص طور سے یورپ جو ہے وہ ان کی پالیسی سے نالاں ہو کے اگر آپ کہیں کہ جی واقعی ریلیونٹ بھی ہوتا جا رہا ہے, اپنی ایک وہ الگ دنیا بنانا چاہتے ہیں جو امریکہ سے ہٹ کے ہو یا ان سے کٹ کے ان کے الائنسز نظر آئیں. چائنا کا بھی مختلف ممالک نے وزٹ کر لیا جو یورپ میں 8 سال کے بعد ہو رہا ہے, کسی کا وزٹ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہو رہا ہے, کہ اوور آل ایک سوچ یہ ہے کہ تعاون نہیں چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ جی کوآپریشن کی طرف کوئی جانا ہی نہیں چاہتا ہے. تعاون سے بڑھ کے تصادم کو جو ہے نا وہ پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے کہ تصادم ہوگا تو پھر وہ میک اور بریک والی سچویشن ہوگی تو پھر ہمارے الائنسز شفٹ ہوں گے. سو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے سعدیہ, ورلڈ وار 1 سے پہلے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں یہی حالات تھے, اسی طرح کے حالات تھے, اور پھر اس کے بعد یقیناً دیکھیں کتنا نقصان ہوا, ملینز کی تعداد میں معصوم انسان لقمہ اجل, دیکھیں کتنا ظلم ہوا. اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں یہی چل رہا ہے, اور بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ, سیلفش, وہ کہتے ہیں نا کہ state of nature is nasty, brutal and selfish and life is solitary and alone. So یہ والا جو ایک فریز ہے یہ بالکل اپلیکیبل ہے آج کل کے دور پہ. Nevertheless دیکھیے تصادم کا شوق پورا ہو جائے گا پھر دنیا کا. دیکھیے پک اینڈ چوز اگر آپ کریں گے, سلیکٹیو اپروچ کے ساتھ جائیں گے, تو آج اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو کل یہ آگ آپ کے گھر کی طرف بھی آئے گی. دنیا کو کوآپریشن کی طرف آنا ہوگا, دنیا کو پیس کی طرف آنا ہوگا. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا کہ فلسطینی کی جان کی قیمت کم تو فلانے کی زیادہ. ہر انسانی جان قیمتی ہے, اس کا رنگ, نسل, فقہ, مذہب, علاقہ, ملک جو بھی ہو. یہ پک اینڈ چوز سے دنیا کو نکلنا ہوگا, ورنہ دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ایران کے کیس میں بھی ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جب ایران کے حوالے سے پہلے دھمکیاں دی جاتی تھیں, ریجیم چینج آپریشنز چاہے کامیاب ہوں ناکام ہوں, جب وہ اٹیمپٹس ہوتے تھے تو سب ساتھ دے رہے تھے کیونکہ یہ ایران ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. دے آل وانٹڈ کہ جی ایران ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا اسرائیل کے لیے, ایران کو جو ہے نا وہ ہم دبا کے رکھیں, ایران میں ریجیم چینج ہو, ایران میں اپنی مرضی کا ہم شخص جو ہے وہ حکومت میں بٹھائیں. لیکن اب جو لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نالاں ہیں وہ اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ کی مخالفت یا کسی کا ساتھ دینا اصولوں پہ نہیں ہے, صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ آج آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے اور آج آپ کس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے سعدیہ, آپ نے بالکل ایک بہت زبردست بات کی اور بالکل ٹھیک نشاندہی کی. اگر ہم ایران کے معاملے کو دیکھ لیں یا اس سے پہلے چلیں عرب سپرنگ کی بات کر لیتے ہیں. عرب سپرنگ کے بعد 5 ریجیمز چینج ہوئیں. کیا تھا مڈل ایسٹ میں, کیاؤس, خطرہ, پوری دنیا حیران تھی کہ یہ مڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے. ریجیم چینج ہو گئیں, لیکن ریجیم چینج ہو جاتی ہیں, آسانی سے ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ کو ایک سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, ورنہ تو مڈل ایسٹ جیسا ریجن دیکھیں سو مچ ڈیفیوزڈ, یو کینٹ جنرلائز اے اسپیسیفک تھنگ فار دی ہول ریجن. بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں, انٹریکیسیز ہیں, ریجنل ایشوز ہیں, ایکسٹرا ریجنل ایشوز ہیں, ریلیجن کے ایشوز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے. سو واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش از ریجیم چینج خطرناک ہوتی ہے, کر لیتے ہیں آپ, لیکن خصوصاً ایران جیسی جو کنٹری ہے یہاں پہ اگر ریجیم چینج ہوا, سعدیہ آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ, وی کی ناٹ ٹریٹ اٹ لائک عراق اور ایجپٹ. Iran is a totally different country. Iran has penetration all across this Middle East. We know کہ ان کی کتنی ایک طاقت ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے. ٹھیک ہے بہت کچھ ہو گیا, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کافی ایکشنز ہوئے, نیورڈیلیس وہ جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے وہ موجود ہے. اب اگر ایران کے خلاف ضرورت سے زیادہ آگے بڑھا جائے گا, ریجیم چینج کی جائے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا خطہ ایک
آگ میں جل جائے گا, جو کہ بہت خطرناک ہے. تو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو, ریجنل سٹیک ہولڈرز کو, ایون ایرانین آفیشلز کو, ایرانین لیڈرشپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ونس اگین آئی ول بی سیئنگ کم ٹو ڈپلومیسی, نیگوشیٹ. یس ڈفرینسز ہیں, پرابلمز ہیں, دیر کین بی انسیکیورٹیز. وہ کہتے ہیں نا رائز آف ون کریٹ دی فیئر ان ادر. دیر مے بی فیئر, جو بھی باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, بٹ آپ نیگوشیٹ کیجئے. ادروائز تو یہ رجیم چینج کی باتیں کرنا, اور اگر اس پہ پھر عمل درآمد ہوتی ہے, جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر وہ ہوتی ہے, it will be very much dangerous, chaotic, destructive for not only for this Middle East but for the world. So international stakeholders, particularly United States of America, European Union, China, Russia and countries like Pakistan. Pakistan have played a significant role. ان کو جمپ ان کرنا چاہیے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے ہی ہمیں واپس آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یورپ کے ایک اور ملک کی بات کر لیتے ہیں, آسٹریا کی, جہاں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ آسٹریا کے چانسلر کی دعوت پر گئے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جی آسٹریا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ جو ہے ویانا کا 3 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد نظر آ رہا ہے. 1992 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ گئے تھے. سو کیوں ہم نے 3 دہائیاں کیوں اتنا اگنور کیوں کیا؟ کیوں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ آسٹریا کے حوالے سے نظر نہیں آئیں؟ دیکھیے, یورپین یونین ایز اے ہول اور پھر تمام یورپین کنٹریز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک یو ایس کو سب سے زیادہ ہیں, اور اس کے بعد پھر ای یو ہے. تو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ سادی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دی ایمبیسی آف پاکستان ان آسٹریا. دیکھیے کچھ تو کام کیا انہوں نے پچھلے 1-2-3 سالوں میں, کچھ کام ہوا ہوگا. ایجوکیشن کے حوالے سے بائی دی وے اچھا کام ہوا ہے, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہمارے کافی عرصے سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی کے لیے وہاں جاتے آئے ہیں. بالکل, میں رابطوں میں ہوں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی رابطوں میں ہوں, نہ صرف آسٹریا بلکہ آل اکراس دی ورلڈ, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطے, ہم ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو جو ہماری ایمبیسی ہے that has performed well. میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی we need to appreciate them. I mean to say 30 سال کے بعد آپ ایک کنٹری کا دورہ کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وہاں کی ایکسپورٹس ہیں, ہم ٹیکسٹائل اور کاٹن کی پروڈکٹس ہم وہاں پہ میجرلی بھیج رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ بھی بہتر ہے, اس میں مزید انکریز آنا چاہیے. اور یہاں پہ سعدیہ میں لیٹ می ایکسپریس ون تھنگ, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان نے اگلے 5 سے 10 سالوں میں $1 ٹریلین اکانومی بننا ہے, تو we need to move on towards value added product. We need to focus on export led growth. دیکھیے ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی. ہماری کنٹری بہترین ہے, نیچرل ریسورسز, ہیومن ریسورسز. تو یہ جو منڈیاں ہیں جس طرح آسٹریا کی ہے, یورپ کی ہے, ان کو ہم کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے؟ when we will have those exports, جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہوں گی. اچھا, اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہمارا جی ڈی پی بڑھے گا, ہمارا جی این پی بڑھے گا, ہمارا پر کیپٹا انکم بڑھے گا, ہمارا پرچیزنگ پاور پیرٹی بڑھے گا. اچھا, یہ سب کا جب ہوگا تو وہ جو سرکولیشن آف کیپٹل ہے وہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی, بی دیٹ فزیکل سٹیبلٹی, مانیٹری سٹیبلٹی یا واٹ ایور, وہ جو اسٹرکچرلی بھی ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے, مائکرو لیول پہ بھی, میکرو لیول پہ بھی. ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. کام ہو رہا ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. دیکھیے 30 سال کے بعد گئے نا, اور دیکھیے کتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر گئے. آپ کے پاس وہاں پہ بزنس مینز ہیں, آپ کے وزراء ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ آسٹریا میں اور ہم میں بائیلیٹرلی چیزیں بہت بہتر ہوں گی. پروفیسر سعید الزمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on World View. We'll take a short here. Stay tuned. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان میں اس وقت جو طالبان رجیم کے اقدامات ہیں اس کے اثرات وہاں پہ رہنے والوں کے لیے ہی صرف منفی نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں افغان شہری رہ رہے ہیں، جو آپ کو افغانستان چھوڑتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش کے اندر غیر قانونی طور پہ اگر کسی اور ملک میں دخل اندازی کرتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں، وہاں پہ پکڑے جانے کا ایک انسیڈنٹ ہو، یا پھر وہ تمام افغان شہری جو دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں پر کس طریقے سے ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہ اگر کرائمز میں ملوث ہیں تو ان کی باقاعدہ طور پہ فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں اور وہ زیادہ آپ کو ویسٹرن میڈیا کے اوپر اس وقت نظر بھی آتی ہیں، زیادہ ان پر تبصرے ہو رہے ہیں، زیادہ اقدامات سخت گیر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ایسے میں جو غیر قانونی طور پر یورپ یا کہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس وقت خبریں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. اور ایسی ایک خبر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 18 افغان مہاجرین کی ہے جن کو ترکی سے گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ جو گرفتار افغان مہاجرین ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. ملک بدر کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تجویز یورپ کی طرف سے پہلے آئی بھی تھی، ایک دو ممالک کی طرف سے، کہ تمام یورپ کے اندر جہاں جہاں افغان شہری ہیں اگر ان کو اکٹھا کر کے چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے افغانستان واپس بھیجوایا جائے تو وہ زیادہ بہتر اقدام ہوگا. اس قسم کے جو فیصلے ہیں یا پالیسیز ہیں ان ممالک کی طرف سے اس وقت ترتیب دی جا رہی ہیں اور ان جو گرفتار افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ ان کو ملک سے نکالنے کے لیے جو امیگریشن سینٹرز ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. اچھا، اگر آپ دیکھیں کچھ ہمارے پاس
ترک جو اس ادارے ہیں امیگریشن کے حوالے سے، وہ کیا اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں تو وہ گزشتہ سال کا، صرف ایک سال کا اگر آپ نمبر دیکھیں تو 42,000 سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جی غیر قانونی افغان مہاجرین گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اوبیسلی پاکستان کا موقف افغانستان کے حوالے سے، یا اس وقت جو سرگرمیاں افغانستان کے اندر جاری ہیں، اس موقف کی بھی تائید کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب تک وہاں مؤثر حکمرانی نہیں ہوگی، افغانستان میں باقاعدہ آپ کو پائیدار استحکام نظر نہیں آئے گا، افغانستان کی جو حکومت ہے وہ خود شدت پسندی کا خاتمہ نہیں کرے گی، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو، ان دہشت گرد عناصر کو سرپرستی فراہم کرے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، آپ نظر کیا آتا ہے آپ کو کہ جناب صرف اور صرف ان کو ہر طریقے سے مدد اور معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ پھر اس قسم کے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جہاں انہی دہشت گرد تنظیموں کا کوئی تعلق نکلتا ہے، جو کہ ان کے لیے بھی جگ ہسائی کا باعث بنتا ہے، اور جو افغان شہری جو معصوم شہری ہیں ان کے لیے بھی مختلف مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان صاحب۔ حسن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کا معاملہ اب زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ویسٹرن میڈیا کے اوپر بھی، اور یورپ میں خاص طور سے اگر دیکھیں تو جو اتھارٹیز شاید آپ کو یہ چیزیں اتنی زیادہ پبلک کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھیں، اب ان کی طرف سے بھی اس پر کافی سخت بیانات آ رہے ہیں، میڈیا کو بھی انفارم کیا جاتا ہے، ان کو نکالنے کے لیے، ملک بدر کرنے کے لیے بھی اب زیادہ سخت فیصلے ہونے لگے ہیں۔ سو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن اب پوری دنیا کی طرف سے شروع ہو چکا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ دو قسم کے جو افغانز ہیں، ایک تو جس کا آپ ذکر کر تو ریفیوجیز ہے، اور ایک یہ دوسرے امیگرینٹس جو ہے یہ بھی ہے، اور وہ یورپ میں بھی ہے، کے میں بھی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ہے۔ تو اب افغانستان کے حالات ایسے ہیں کہ میرے خیال میں اکثر لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ موت قبول ہے، ایک رسک لے لیتے ہیں اور موت کے منہ میں اپنے ڈال لیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلے، کیونکہ وہاں پہ نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی اور ایک گھٹن کا ماحول ہے۔ ایک تو یہ ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو دیگر ممالک میں، امریکہ میں یا مغربی ممالک میں یا دیگر ممالک میں جو افغان ہیں، ان کی بھی ایک فرسٹریشن بھی ہے۔ ایک تو مطلب ہے کہ اسی طرح وہ باہر گئے ہیں تو کئی مسائل ان کے ہوتے ہیں، پھر ساتھ بہت سے، میں نے اسی حوالے سے ایک افغان سینئر بندے سے جب بات کی، اور کہتے ہیں دیکھیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے جن کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دشمنیاں یا یہاں پہ جو بدیاں ہیں وہ ساتھ ادھر بھی لے کے جاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی جرمنی میں ہے تو وہاں پہ اپنے مخالف کے ساتھ ان کی وہی مخالفت ادھر بھی چلتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے پھر فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کی یہاں پہ بہت اچھی ان کی زندگی چل رہی تھی گزشتہ جو جمہوریت کے دور میں، اب وہ جب باہر گئے ہیں تو وہاں پہ نہ ان کو کوئی سکلز آ رہے ہیں، نہ ان کو مطلب یہ کوئی جابز مل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ فرسٹریشن ایک بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اور آپ کو یہ پیٹرن اگر آپ دیکھیں، یہ صرف پاکستان میں یا ترکیہ میں نہیں بلکہ یورپین ممالک میں، امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اٹیک کرتے ہیں، پھر وہی وہ فرسٹریشن میں وہ فائر بھی کرتے ہیں، پولیس والوں کو بھی جو ہے اس پہ فائر کر کے قتل اور زخمی کیا تھا۔ تو ایک انفارچونیٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان اگر آپ دیکھیں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے تو وہ گورننس کے بجائے جو ہے سارا، ابھی لاسٹ جو ریسنٹلی رپورٹ آیا تھا، ڈیفینیٹلی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ تقریباً 60 to 70% یہ جو کچھ نہ کچھ جو بچت ہوتی ہے، جو پیسے آتے ہیں وہ ڈیفنس میں خرچ ہوتے ہیں، اور ڈیفنس میں کیا تنخواہوں میں خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے طالبان ملیشیا تھے یا فائٹرز تھے سب کو جو ہے ان کو مطلب یہ ہے کہ فورسز میں اکاموڈیٹ کیا ہے، تو نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ کاروبار ہو۔ پھر دیکھیں پاکستان کے ساتھ بارڈر بند ہے، ابھی آپ نے یہ خبر سنے ہوگی کہ اب روس نے جو ہے
تاجکستان کی جو بارڈر ہے افغانستان کا جو تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، وہاں پہ وہ جو CSTO کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت جو ہے اب وہاں پہ وہ فورسز ڈپلائی کر رہے ہیں. یہ جو سینٹرل ایشین کنٹری اور روس، ان کا ایک معاہدہ ہے، ایک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جو ہے یہ بارڈر پہ، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ یہاں سے دو قسم کے، ایک روسی جو اس کا جو نیشنل سیکیورٹی کا جو سیکرٹری ہے، ان کا بیان جو پرسوں آیا تھا کہ ایک تو دہشت گردی کا خطرہ ہے افغانستان سے تاجکستان میں، اور کئی واقعات ہوئے بھی ہیں. دوسرے کہ ڈرگ ٹریفکرز جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ایک خطرہ ہے، لیگل جو لوگ آتے ہیں یہ، تو اسی وجہ سے اب وہ بھی ایران کے ساتھ جو حالات دیکھے تو اس وجہ سے ان کی پرائیورٹی بھی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے، انسان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزارے، وہ سکون سے یہ بات آپ فیملیز کی ادھر دیکھیں ہیں. بالکل درست ہے کہ وہ لوگ وہاں سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رسک لینا ہے، چلیں خیر ہے، آپ اپنی جان کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. بلکہ وہ خبر بھی آئی تھی آئی تھنک ایران کے بارڈر کے ساتھ، جب ایران کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، جہاں پہ سردی کے باعث وہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہو گئی تھیں افغان شہریوں کی، اور اوبویسلی اس میں پھر خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے. اور پھر کچھ ایک ایسی خبر آئی تھی جو اللیگلی اوبویسلی جو کراس کر گئے تھے، پھر ایران نے ان کو اریسٹ بھی کیا تھا. لیکن اوبویسلی یہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب دنیا بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. اب اگر جائز طریقے سے اور آپ باقاعدہ ویزا اپنا لینے کے لیے بھی کوشش کریں تو وہاں بھی ممالک نے رولز کافی اسٹرکٹ کر دیے ہیں افغان نیشنلز کے لیے. سو یہ جو ان کی حکومت کی پالیسیز ہیں، یہ ان کے اپنے شہریوں کے لیے بھی جو جائز طریقے سے، لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ جابز کے لیے جانا چاہتے ہیں، پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی دشوار بنا چکی ہے. اور جو ان کے شہری جائز طریقے سے بھی لیگلی بھی رہ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بھی وہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اس سے. دیکھیں سعدیہ، میرے خیال میں جب مسلسل یہ خبریں آ رہی ہوں، ابھی ریسنٹلی یہ جو اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل کی طالبان سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اس کی خبر، اس سے پہلے جو UN کے سیکرٹری جنرل ہے انطونیو گوتریس، اس کی خبر ہے، اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے، اور ہر سائٹ سے یہی باتیں ہو رہی ہے کہ افغانستان جو ہے یہاں پہ دہشت گردی میں 20-25 دہشت گرد نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پہ ہے. طالبان ان کو نہ صرف ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں بلکہ ان کو سم ٹائم آئیڈینٹی پیپرز بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ان کو مختلف کورز کے ذریعے ان کے لیے ایز اے کرنسی وہ یوز کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ افغانوں کے بارے میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ان پہ وہ جو سپرویژن ہے یا جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہر ایک افغان کو جو ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ شاید مطلب ہے کہ انڈر سرویلنس آ جاتا ہے. کیونکہ اب یہ TTP کے جو ہے یہ ہے، اس کے علاوہ ETIM ہے، داعش ہے، القاعدہ ہے، AQIS ہے، IMU ہے. مطلب ہے کہ دنیا کی جتنے بھی یہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، طالبان مین افغان حکومت جو اس وقت ہے، جو رجیم ہے، وہ باقاعدہ ان کو اسپیس دیتی ہے. ابھی پوری دنیا کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کہیں بھی، کیونکہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ 9/11 کے وقت جو حالات ہیں ان سے زیادہ خراب ہے. تو اب ہر جگہ پہ یہ فوکس ہے کہ افغانستان سے اللہ خیر کرے لیکن کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، وہ جو 9/11 جیسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو سرویلنس بھی بہت زیادہ ہے، لوگ افغانوں کو زیادہ وہ ایڈجسٹ بھی نہیں کرتے. ادھر ان کی اپنی جو حکومت ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ جو سابقہ جن لوگوں نے سابقہ دور حکومت میں کام کیے ہیں یا ان پہ گھیرا تنگ کیا گیا ہے بزنس کے حوالے سے، اب تو یہ سارے مسائل جو ہے اکٹھے ہو کے ایک انسان جو ہے، خواہ وہ افغان ہو کوئی بھی ہو، تو ان سے آپ کسی بھی بیہیویئر کی توقع رکھ سکتے ہیں. فرسٹریشن میں جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک سرویلنس کی وجہ سے بھی دنیا کی اپنی ایک خوف بھی ہے. اور وہ جب آپ UN کی وہ جو ابھی جو ریسنٹ یہ جو مانیٹرنگ اس کی ایکسٹینشن کی گئی ہے، مطلب ہے کہ ابھی تک وہ انڈر سینکشن ہے، طالبان جو ہے UN ٹیررسٹ لسٹ پہ. تو ایسے ماحول میں میرے خیال میں افغانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنے ملک میں بھی. اس کا حل کیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ جو ڈاکیومنٹڈ اور لیگلی مائیگریٹڈ آپ کے افغان نیشنلز ہیں ان کے لیے بھی اسی وجہ سے مشکلات کھڑی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب زیادہ انڈر اسکروٹنی یا سرویلنس آ جاتے ہیں.
پھر دوسری طرف آپ کے ملک سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہو, دیگر ممالک کو خطرہ لاحق ہو, آپ کے ہاں اوبیسلی جو عوام ہے, ابھی آپ جو رپورٹ لیٹسٹ آئی ہے اس میں دیکھ لیں کہ جناب جو باہر سے بھی لوگ آئے ہیں ان کو جگہ تو فراہم کر دی گئی لیکن ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے, وہاں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ نایاب ہونا شروع ہو جائیں, عوام تنگ ہونا شروع ہو جائیں, وہاں دہشت گرد گروپوں کو جن کو یہ ڈیفیوز کرتے ہیں ان خبروں کو اور ڈینائی کرتے ہیں بیسکلی کہ جی ہم نے ISIS یا خراسان خاص طور سے ان کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے, یہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں, ایسے کوئی اور ٹیرر آرگنائزیشنز نہیں ہیں, لیکن ہیں ایسے انسیڈنٹس ریسنٹلی بھی رپورٹ ہوئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں ہوتا پا, کیا وہاں پہ کوئی سیول وار کی طرف جا رہے ہیں, سینکشنز لگ رہی ہیں, خانہ جنگی بڑھے گی, کیا ہوگا؟ حسن I'm sorry میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو, چلے میں نے کہا ویئرز کو بھی اور آپ کو بھی اچھی خبر دے دیں کہ ایک چوتھی وکٹ گر گئی ہے انڈیا کی, تو 126 رنز ہوئے ہیں, تو میں نے کہا چلے افغانستان سے انڈیا کا بھی رخ کر لیں آج. تو ویسے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ یہ سب سے بڑا ٹاکرا دیکھ رہے ہیں آج کی, تو ان کے لیے سب سے بڑی خبر یہی ہے. سو آپ کو بھی میں نے کہا بتا دوں کہ 4 وکٹس گر گئی ہیں. یہ اچھی خبر ہے بالکل. وہ آپ جو بتا رہی ہے سعدیہ, دیکھیں افغانستان میں اس وقت جو ہے, جو میں نے پہلے آپ کو ایک بات بتائی, ایک گھٹن کا ماحول ہے. اب یقین کریں میرا تو رابطہ زیادہ ہوتا ہے ٹیلی فون پہ, اور ادھر بھی جو دوست اکثر آتے ہیں, کل بھی ایک دوست آ رہا تھا وہ لندن سے, وہ بھی کہہ رہا تھا یار حالات بہت زیادہ جا نہیں سکتے, وہ ادھر فیملیز ہے, مسائل ہے. اب وہاں پہ یہ پابندی ہے, آپ سوشل میڈیا پوسٹ بھی نہیں کر سکتے, آپ کی جو حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کسی کو. ہاسپٹلز, دوائیاں, سکولز, ابھی یہ دیکھیں کب تک یہ قوم یہ برداشت کرے گی کہ ان کے گھر میں کی بیٹی, ان کی بہن, ان کی بچی جو ہے ان پہ پابندی ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی, نہ وہ کوئی کام کر سکتی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, جو ایک بچی تھی, نہ ان کا بھائی تھا, نہ کوئی مرد نہیں تھا, تو اس نے بیس بدل کر جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں وہ کام کرتی تھی, جب اس کو پکڑا گیا تو کس طرح میڈیا پہ اس کی تحقیر کی, مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی اس کی وہ جو مطلب یہ کہ بے عزتی آپ سمجھ لیں کہ اس کی. ابھی یہ تو گھٹن کا ماحول ہے, لوگ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کا جو ڈیفنس منسٹر ہے ملا یعقوب صاحب, اس کی میں سپیچ دیکھ رہا تھا, وہ باتیں تو بڑی زبردست کر رہے تھے کہ ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے, ہم نے کسی سے انتقام نہیں لینا ہے, ہم نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے جو یہ ہے اللہ پہ ہماری فضل ہے کہ ہمیں یہ حکومت دی ہے. لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ جو مخالف اسپیشلی جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ تھے, اسی طرح آپ نے یہ جو ایکٹیوسٹ ہے, سیاسی لوگ ہیں, ان پہ تو یہ جو ماحول ہے یہ مزید جو ہے ایک دن آئے گا. اور افغانستان کے بارے میں ایک بات بتاؤں, اس دفعہ بالکل. لوگ اچھا حسن, میں نے کہا چلیں یہ ایک اور ملک جو اس وقت ان کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا کی بات کر لیتے ہیں جن کا اس وقت کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. کامنٹ ذرا اس پہ بھی کر دیجئے گا کہ یہاں پہ بھی آپ کو بڑی سیاست نظر آ رہی ہے. آج کا میچ بھی, اس سے پہلے کی جو پیچیدگیاں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں, جو ICC نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, یہ تمام تر چیزیں. آج بھی آپ کو ہمارے کھلاڑیوں کا جو کیپٹنز ہیں کوئی ہینڈ شیک نظر نہیں آیا. انڈین کیپٹن یا ان کے پلیئرز پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. So this has also, become very politicized. دیکھیں میرے خیال میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا انڈیا, یہ مجھے وہ اکثر انڈر کانفیڈنس میں وہ لگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ کا آپ کا اعتماد ہو, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی سیاست پہ, اپنے اداروں پہ, تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں نا, ابھی اس سے جو ہے آپ کرکٹ کو, یہ ایک گیم ہے اور اس کو گیم ہی لینا چاہیے تھا. پوری دنیا میں دیکھیں بال بھی ہو رہی ہے, ہاکی بھی ہو رہی ہے, کرکٹ بھی ہو رہی ہے. ابھی یہاں پہ ادھر جا کے جو ہے آپ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈھاکہ گئے تھے تو جے شنکر صاحب اٹھ کے اس کے پاس آ کے ہاتھ ملا رہے ہیں, اور ادھر بچوں پہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک اور بات سعدیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو آپ نے آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے جو چیز دیکھی, اس نے یہ حقیقت جو ہے اسٹیبلش کر دی کہ پاکستان کے بغیر انڈیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر پاکستان نے کہا کہ میں نے آپ سے میچ نہیں
جائیں تو آپ نے دیکھا وہ راجیو شکلا جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نے کسی کو بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان کو کہہ دیں کہ ہم سے میچ کھیلے، تو ہم سے بغیر وہ کر بھی نہیں سکتے. رائٹ حسن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو اینڈ آل دا بیسٹ ٹو ٹیم گرینز. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل ساتھیہ اسٹیک. دنیا ایک بار پھر ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں سفارتکاری، طاقت کی سیاست اور عالمی ذمہ داریوں کا امتحان ہو رہا ہے. جرمنی کے شہر میونخ میں منعقد ہونے والی میونخ سیکیورٹی کانفرنس 2026 صرف ایک سالانہ اجلاس نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے ضمیر، بصیرت اور عزم کا پیمانہ ہے. اس کانفرنس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت، وزرائے خارجہ، دفاعی ماہرین اور پالیسی ساز جمع ہوتے ہیں تاکہ ان پیچیدہ مسائل پر غور کریں جو عالمی امن کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکے ہیں. اس سال کی کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا متعدد بحرانوں کی لپیٹ میں ہے. یوکرین اور روس کی جنگ ابھی تک جاری ہے. نیٹو کے اندر اتحاد اور اختلاف کی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور عالمی سلامتی کا نظام ایک نئی تشکیل کا متقاضی دکھائی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ کانفرنس محض بیانات تک محدود رہے گی یا واقعی کوئی ٹھوس پیش رفت بھی سامنے آئے گی؟ یوکرین اور رشیا کے درمیان جاری جنگ نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، خوراک کی قلت، مہاجرین کا بحران اور عالمی منڈیوں میں بے یقینی، یہ سب اسی تنازع کے اثرات ہیں. میونخ میں اس مسئلے پر ہونے والی گفتگو اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا عالمی طاقتیں جنگ بندی کے لیے کوئی قابل عمل فریم ورک تیار کر سکتی ہیں یا نہیں. روس کے خلاف پابندیوں کا دائرہ وسیع ہوا ہے جبکہ یوکرین کو عسکری اور مالی امداد جاری ہے. تاہم جنگ کا کوئی فوری حل نظر نہیں آتا. یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ جنگ جتنی طویل ہوگی، عالمی تقسیم اتنی گہری ہوتی جائے گی. اس لیے میونخ میں اصل امتحان یہ ہے کہ کیا بڑی طاقتیں اپنے جغرافیائی مفادات سے بالاتر ہو کر پائیدار امن کی راہ ہموار کریں گی. نیٹو کی اہمیت یوکرین جنگ کے بعد مزید بڑھ گئی ہے، لیکن اس اتحاد کے اندر بھی کئی سوالات گردش کر رہے ہیں. کیا یورپ اپنی دفاعی صلاحیت میں خود کفیل بنے گا؟ کیا امریکہ کی قیادت بدستور فیصلہ کن رہے گی؟ اور کیا نیٹو کی توسیع خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بنے گی؟ میونخ کانفرنس میں نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان دفاعی اخراجات، مشترکہ حکمت عملی اور روس کے ساتھ تعلقات کے مستقبل پر تفصیلی بحث متوقع ہے. اگر اتحاد کے اندر ہم آہنگی مضبوط ہوتی ہے تو یہ یورپی سلامتی کے لیے مثبت اشارہ ہوگا، لیکن اگر اختلافات گہرے ہوئے تو اس کے اثرات عالمی توازن طاقت پر بھی مرتب ہوں گے. مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی بھی عالمی توجہ کا مرکز ہے. فلسطین کا مسئلہ، ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان تناؤ، یمن اور شام کے حالات، یہ سب ایک ایسے معاملات ہیں جو کسی بھی وقت بڑے تصادم کا روپ دھار سکتے ہیں. میونخ میں عالمی رہنما ان بحرانوں پر بات چیت کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیانات کافی ہوں گے؟ میونخ کانفرنس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا دنیا طاقت کی سیاست کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے؟ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے اتحاد بنا رہی ہیں، جبکہ چھوٹے ممالک عدم تحفظ کا شکار ہیں. ایسے میں سفارتکاری کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس کانفرنس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ترقی پذیر ممالک کی آواز کو مناسب اہمیت دی جا رہی ہے؟ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک عالمی تنازعات کے براہ راست فریق نہیں، لیکن ان کے اثرات سب سے زیادہ انہی پر پڑتے ہیں. خوراک، توانائی اور قرضوں کا بحران ان خطوں کو شدید متاثر کر رہا ہے. اگر میونخ میں ہونے والی گفتگو میں ان ممالک کے مسائل کو سنجیدگی سے شامل کیا گیا تو یہ ایک مثبت قدم ہوگا. بصورت دیگر یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ عالمی نظام اب بھی
चंद ताकतों के गिर्द घूम रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया को वाज़े क़यादत और दानिशमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग, नेटो की हिकमत अमली, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आलमी सलामती के नए चैलेंजेस, ये सब मसाइल फौरी तवज्जो चाहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस महज बयानात और फोटो सेशन तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। अगर आलमी रहनुमा संजीदगी, बसीरत और जुर्रत का मुजाहरा करें तो ये इजलास तारीख का रुख मोड़ सकता है। लेकिन अगर मुफादात की सियासत गालिब रही तो दुनिया मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकती है। आज की दुनिया को ताकत के मुजाहरे से ज़्यादा एतमाद साजी, तसादुम से ज़्यादा मुकालमे और तकसीम से ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है। म्यूनिख में होने वाली गुफ्तगू इसी समत पहला कदम साबित हो सकती है, बशर्ते के इरादे मजबूत और फैसले अमली हों। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त।